जिस तरह भी नफरत का माहौल हिंदुस्तान में फैला है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए और कोर्ट में साहब याचिका दर्ज कर दे कि इस मस्जिद में लग रहा है कि अंदर में कोई मूर्ति छुपी हुई है या कोई मंदिर रहा होगा, तो अब कोर्ट वाला भी केस एक्सेप्ट कर लेता है। और जहां 10-10 साल से साहब केस पड़े हुए हैं, उसकी कोई नोटिस नहीं ली जा रही है, और यहां 10 मिनट के अंदर में सुनवाई भी होती है, और फौरन साहब एक कमेटी का गठन भी होता है, और फौरन सर्वे करने वाला वहां पहुंच भी जाता है, और फिर उसकी रिपोर्ट भी दिया जाता है। किस कदर नियतों की खराबी है कि दूर से साहब वो एक खास मखसूस बिरादरी को टॉर्चर करने के लिए इस तरह के प्लान बना रहा है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि अब हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं, उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाएं हर वक्त साहब सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसी दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है, और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। और मुझे लग रहा है कि इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से बालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो, और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद रखना, जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बैठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। एक कौम मुस्लिम, आपको कानून हाथ में नहीं लेना है, आपको सड़क पे आकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना है। यह मामला शहनशाह हिंदुस्तान का मामला है, अब मामला उनकी कोर्ट में पहुंच चुका है। बस हम लोग वही करें जो सरकार दो जहां के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब अबरहा जो हाथियों का फौज लेके खाने काबा को ढाने आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, ए अल्लाह ये तेरा घर है,
تو اپنے گھر کی حفاظت کر. واہ. اتنا کہہ کے پہاڑ پر چلے گئے اور پھر وہ دیکھنے لگے, دیکھیں رب کریم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. ساری دنیا جان رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا. ابرہا ذلیل ہو کے مرا, اس کے سارے ہاتھی مرے, ایک چھوٹا سا کنکر پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا, سارے دھاراشائی ہو گئے. ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر. اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے, اللہ رب العزت بے نیاز ہے, کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا, اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں, ساری طاقتیں موجود ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے, اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے, اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے. جو ایمان لائے گا, اچھا کام کرے گا, اسے یہاں صحت دیں گے, عزت دیں گے, حکومت دیں گے, مرنے کے بعد جنت دیں گے. جو کفر کرے گا, شرارت کرے گا, ظلم کرے گا, اتیاچار کرے گا, دوسروں کو جینے نہیں دے گا, ستائے گا, سماج کو پاپ سے بھر دے گا, اس کے لیے آگ تو وہاں ہے, یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے, یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے, یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. نہیں دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے کون سی نماز ہے, کیسی نماز ہے. جاپان کے لوگ کہتے تھے کون سی مسجد ہے, کیسا مدرسہ ہے. ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد, کون سا مدرسہ, اذان بند کر دیں گے, مدرسہ بند کر دیں گے. امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے, ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے, ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں, نہیں پڑھنے دیں گے اسے. اب مسلمان پریشان حال تھے, مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. تو ہمارے ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا, مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اللہ رب العزت نے دوسری فوج کو نہیں بھیجا, ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا. اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا, امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا, سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے, دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا. یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا, وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا, وہ ویکسین کی بات کرنے لگا. مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا, ان کی فیکٹریز اجڑ گئی, کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے. اس لیے ایک قوم مسلم, تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے, بڑا غالب ہے, وہ قوت کا مالک ہے, وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے. تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے. تو مومن بن جا, تو محمدی بن جا, اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا, یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا. اور جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا. جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی, لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے. اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے, اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے. اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے, اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے. اور جب گھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, ابھی تو ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا. آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے, گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے. فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی
کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے. دنیا کے سارے سیاح، سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو اس لیے ایک قوم مسلم، تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، مسجد کو آباد کر، مدرسہ کو آباد کر. اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت مول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا. یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا یقین کر لے، گرہ باندھ کے رکھ لے، جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا، پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے، وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا. بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے. جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے. تمہاری طاقت روحانی طاقت، تمہاری طاقت اسپریچول فورس، تمہاری طاقت ادھیاتمک شکتی ہے. آج ہم ذلیل اسی لیے ہو گئے کہ میری مسجدیں ویران ہو گئیں، میرا جلسہ اجڑ گیا، ہماری خانقاہ صرف تیل اور پانی کا مرکز بن کے رہ گئی، ہماری مسجدوں میں دانت ٹوٹے چند بوڑھے رہ گئے، اور ہمارے جوان ان کے کفار و مشرکین کے جوان کی طرح حرکتیں کرنے لگے. ہمارے گھر میں کرکٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں صاحب بیرسٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں نیتا کا چرچا، ہمارے گھر میں بمبئی جا کر کے فیکٹری ڈال کے 2-4 مکان خریدنے والے دنیا دار کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت خواتین کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت نوکری کرنے والے لڑکوں کا چرچا. اب ظاہر سی بات ہے، جب خوبصورتی کا چرچا ہوگا تو ہمارا بیٹا دماغ میں یہ بات بٹھائے گا ہمیں خوبصورت عورت چاہیے. اب چاہے وہ اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھے گا کہ ہماری صورت کیسی ہے، ہماری ناک ٹیڑھی ہے، ہمارا رنگ کالا ہے، مگر وہ تمنا کرتا ہے کیا کہ ہماری بیوی بالکل کرینہ جیسی خوبصورت مل جائے. سب کی تمنا یہ خوبصورت مل جائے، چونکہ ان کے گھر میں خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے، ان کے گھر میں ملازمت کا چرچا ہوتا ہے، ان کے گھر میں کرکٹ کا چرچا ہوتا ہے. اگر میری بیٹی کسی خوبصورت چہرے والے کے ساتھ بھاگ کر ایمان کا سودا کر لے، یہ قصور ماں باپ کا ہے جو اپنے گھر میں حسن کا چرچا کرتا ہے، دولت کا چرچا کرتا ہے، سروس کا چرچا کرتا ہے، اسکول کالج کا چرچا کرتا ہے. یہ بتا دے کہ جس کے گھر میں عالم کا آنا جانا ہو، جس کے گھر میں پیر کا آنا جانا ہو، جس گھر کے بال بچے اپنے عالم کی تہجد کی نماز کا منظر دیکھ رہے ہو، وہاں تلاوت قرآن کا منظر دیکھ رہے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں جہاں کفار کا آنا جانا ہوگا، جہاں ڈکیت کا آنا جانا ہوگا، جہاں دنیا دار کا آنا جانا ہوگا، اس کے بچوں کا دنیا دار بننا جب طے ہے، اسی طرح جہاں نمازی کا آنا جانا ہوگا، عالم کا آنا جانا ہوگا، مشائخ کا آنا جانا ہوگا، ان کے گھر کے بال بچوں کا ایمان کا بچنا بھی طے ہے، وہاں نمازی بننا بھی طے ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا اپنے گھر میں چوروں کو مت آنے دے، اپنا دسترخوان نیکوں کے لیے بچھا، عالموں کا آنا جانا ہونے دے، مشائخ کا آنا جانا ہونے دے. دکھنے کا اثر ہوتا ہے، جہاں چوری ہوگی وہاں کے بچے چور پیدا ہوں گے، جہاں تلاوت قرآن ہوگی وہاں کے بچے غلام حسین پیدا ہوں گے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان کوئی تحریک ہمارے بچوں کو کافر ہونے سے بچا نہیں پائے گی، کوئی تحریک ہماری مرتد ہونے والی بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی. اس کے لیے ہر ماں باپ کو آگے آنا ہوگا، اپنے گھر میں اسلامی کلچر بنانا ہوگا، اپنے بال بچوں کے دل دماغ میں اسلام کی عظمت بیٹھانی ہوگی، اپنے بال بچوں کے سامنے حضور کی حیات طیبہ کو بیان کرنا ہوگا، اولیاء و صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنا، اولیاء و صالحین کی زندگی بتانا ہوگا. اب ذرا غور سے دیکھیں کیسے حالات تھے، کیسے لوگ تھے، کس طرح سے جیتے تھے. امیر اس دور کے کیسے تھے، غریب اس عہد کے کیسے تھے، عورتیں اس عہد کی کیسی تھی، مالدار اس عہد کے کیسے تھے. اسلامک ہسٹری کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں، ذرا غور سے اس کو سنیے، اس کے بعد پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیتا ہمارا کتنا جھوٹ بولتا ہے. نیتا ہمیں ڈرا کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تمہارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام خطرے میں ہے. ہم آج 50 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام از ان ڈینجر، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. جو مولانا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، یقین جانے کہ وہ مولانا سچ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، وہ نیتا جھوٹ بولتا ہے. یہ کیوں نہیں بولتا نیتا کہ ہماری نیتا گری خطرے میں ہے، ہماری پولیٹکس خطرے میں ہے، ہمارا ایم پی کا پوسٹ خطرے میں ہے، ہماری پارٹی خطرے میں ہے، یا بول میری پارٹی خطرے میں ہے.
ہے، ہم جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے ہم سے اور ہمارے خلاف نفرتوں کی آگ لگا کر وہ اپنا ووٹ لیتا ہے، اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو شراب میں ڈوبا ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، جو دہلی میں جیتنے کے بعد 5 اسٹار ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتا ہو، یہ ہمیں آ کے مذہب کے نام پہ ہم سے ووٹ لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تم ہم کو ووٹ دو۔ مسلمان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا جائے گا جو مسلمان ہوگا، کمپلیٹ مسلمان ہوگا، جو مصطفیٰ کا ہوگا، جو قرآن حدیث کا ہوگا، جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ مسلمان ہے، صرف ایک بن لیبل لگ گیا مسلمان ہے، باقی سارا کام مشرکین جیسا ہے، اس کو ووٹ دیا جائے گا۔ ووٹ نہیں دو گے تو بولے گا تمہیں کاٹ دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ میں بتاؤں گا قرآن کریم کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے، اور یہ نیتا کیا بولتا ہے، اور جھوٹ بولوی اگر بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری۔ اللہ کہتا ہے یہ مشرکین، یہ کفار اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ بندوں کا چاہا ہوا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا، یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے، بندے کی ہسٹری کمزور ہے، انسان کی تاریخ کی کمزور ہے۔ انسان پیدا ہوا کیسے ہے؟ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے، جس کی ابتدا اتنی کمزور ہو کہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہوں، جس کی ابتدا اتنی کمزور ہے یا بجتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے، جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ کئی بار شرمگاہوں سے کا گزر ہوا ہے۔ باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے، اس سے یہ انسان پیدا ہوا۔ یہ میں نہیں کہتا، پیدا کرنے والا میرا خالق کہتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے a man should consider in his creation، آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ پانی کا کودتا ہوا قطرہ منی کا، جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، اور وہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے، اور 4 مہینے تک وہ نطفہ اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے۔ اگلے 40 دن تک، اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بنتا ہے، اگلے 40 دن میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی، 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ اب 40 دن کا ایک پیریڈ گزرتا ہے، پہلے لوتھڑا، اس کے بعد ڈھانچہ، پھر اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ جان ڈالے جانے سے پہلے اگر ایماندار نیک پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر بولے اگر یہ حاملہ رہی، حمل سے رہی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو نیک متقی پرہیزگار ڈاکٹر کی بات مان کر اس قاطع حمل ایبورشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جان ڈال دی گئی پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ 4 مہینے کے بعد کوئی ایبورشن اگر کرتا ہے وہ اس بچے کا قاتل اور مرڈرر ٹھہرتا ہے۔ تو ایک ناپاک قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا ہے، اب پیدا ہوتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور وہ نطفہ جاتا کس راستے سے ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ یہ پوری کہانی قرآن میں 2-4-10 جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بیان کیوں کیا گیا ہے؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں لوگوں کا مزاج ہے، جب جوانی ملی مغرور ہو گیا، دولت ملی گھمنڈی ہو گیا، چھوٹا سا گھر کچے کا پختہ بنا دیا، اب وہ صاحب سماج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا۔ حسن پہ مغرور ہوتا ہے بندہ، مکان پہ مغرور ہوتا ہے بندہ، تھوڑی شہرت مل گئی اس میں مغرور ہوتا ہے بندہ، طاقت جوانی ملی اس میں مغرور ہوتا ہے۔ یہ غرور تو اسے تباہ کر دے گا، یہ غرور تو سماج میں نفرتوں کی آگ لگا دیا ہے۔ آج سماج میں ہر آدمی تنہا محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ غرور کی وجہ سے کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے، تو ہر آدمی عید کے دن اپنے گھر میں بالکل بھینس بن کے بیٹھا رہتا ہے، پہل کر کے نہیں جاتا، منتظر رہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے۔ اب وہ بھی منتظر رہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں جائے، نہ وہ آتا ہے نہ یہ جاتا ہے، دونوں اپنی سوئی خود کھاتے ہیں اور محبتوں سے محروم رہتے ہیں۔ محبت وہاں نہیں ہوتی جہاں انتظار کیا جاتا ہے، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں خود سے پہل کی جاتی ہے۔ بندہ خود سے پہل کرے، منتظر نہ رہے کہ وہ سلام کرے گا، بلکہ خود سے سلام میں پہل کرے، انتظار نہ کرے کہ وہ میرے گھر میں آئے گا، پہل کر کے یہ خود اس کے گھر میں چلا جائے۔ وہ ساری کیفیتیں جب تھیں تو غربت میں بھی راحت کا مزہ ملتا تھا، اور آج سب مکان بنا رہے ہیں اور
سب کا دل اجڑ رہا ہے، سب کا چہرہ اجڑ رہا ہے، سماج نفرتوں کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے۔ آقا نے کہا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ محبت کرنا مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے، اپنے پڑوسی سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اپنے گاؤں کے غریبوں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، اور مالداروں کو غریبوں سے، غریبوں کو مالداروں سے محبت ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے۔ نفس کے بہکاؤ میں نہ آئے، شیطان کے بہکاؤ میں نہ آئے، اور گھمنڈی نہ بنے، گھمنڈ چکنا چور کر دے گا۔ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو گھمنڈ یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں، وہ میرے پاس آئے، یہ گھمنڈ ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ وہ آئے نہ آئے مجھے جانا ہے، وہ سلام کرے نہ کرے مجھ کو سلام کرنا ہے، وہ میرے جنازے میں آئے نہ آئے، ہم اس کے گھر میں کوئی جنازہ ہو میں جاؤں گا، میرے بیمار پڑنے کے بعد مزاد پرسی کو آئے نہ آئے مجھ کو جانا ہوگا۔ یہ ہے نفرتیں مٹانے کا فارمولا۔ جب بندہ 10 بار سلام کرے گا سامنے والے کو تو سامنے والا ضرور 11ویں بار سلام میں پہل کرنا چاہے گا، چونکہ اخلاق آدمی کے دل کو مسخر کر لیتا ہے، اور یہی اخلاق کی محمدی ہے۔ اور یہاں نفرتوں میں جیتے ہیں کہ صاحب شوہر بیوی کو سلام کرے گا، بیوی کہتی ہے ہم کم ہیں کیا ہم شوہر کو سلام کریں، ہم کیوں کریں، ہم اس سے کم ہیں کیا، ہم سلام کریں گے تو وہ سمجھے گا یہ ہم سے ڈر گئی ہے، یہ ڈرتی ہے ہم سے سلام، ڈرتی ہے اسے بار بار سلام کرتی ہے، یہ بولتی ہے شوہر سمجھے گا یہ ڈر رہی ہے، اور شوہر سوچتا ہے ہم سلام کریں گے تو وہ بولے گا کہ شوہر ڈر رہا ہے، یہ صاحب ہم اسے ڈر رہے ہیں، یہ ہم کو سلام کر رہا ہے۔ یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے دوریاں بنا رہے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جب نفس کی مانیں گے تو نفرت پھیلے گی، عداوت پھیلے گی، لیکن جب نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کو لے آئیں گے تو نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، محبت بڑھ جائے گی۔ اب صرف یہ کہیں میں شیخ الحدیث ہوں تو کیا ہوا، میں شوہر ہوں تو کیا ہوا، میں مالدار ہوں تو کیا ہوا، مصطفیٰ سے بڑا کون ہے دنیا میں؟ وہی جان ایمان وہ ہے، اصل ایمان وہ ہے، روح ایمان وہ ہے، کنز ایمان وہ ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ کہاں ہمیں دین ملتا، کہاں ہمیں قرآن ملتا، کہاں خدا کی پہچان ملتی؟ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو حضور کو ماڈل مصطفیٰ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ نفس کی مانیں گے تو غرور پیدا ہوگا، نفس کی مانیں گے میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہوں گی، نفس کی مانیں گے تو چھوٹے اور بڑے میں دوریاں پیدا ہوں گی۔ اگر مصطفیٰ کی مان گئے، مصطفیٰ کو سامنے لے آئے تو سامنے یہ آئے گا ہم بڑے یا مصطفیٰ بڑے۔ مصطفیٰ راستے سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹوں کو سلام کرتے تھے۔ جب حضور کا کیریکٹر سامنے آئے گا تو گھمنڈ مٹے گا، سلام میں پہل اور آغاز شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی بیوی کو سلام کیوں کریں، مہر کی رقم میں دیتا ہوں، میں اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہوں، میں نان نفقہ کا انتظام میں کرتا ہوں، اگر یہ باتیں سوچے گا تو پھر وہاں گھمنڈ کام کرے گا۔ لیکن جیسے ہی سوچ لے میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے، مصطفیٰ جب گھر میں آتے تھے تو سلام میں اپنی بیویوں کو پہل فرماتے تھے، اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے، سرکار چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو جان ہتھیلی پہ لے کر مصطفیٰ پہ قربان ہونا چاہتے تھے، لیکن حضور ان کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے۔ یہی حضور کی ادائیں تھی جو عرب کے ان الہڑوں کو مسخر کر لیا، عرب کے ان بدوؤں کو سویلائزیشن اور کلچر کے اونچے معیار پہ فائز کر دیا، جو جنگلی تھے، جو وحشی تھے۔ حضور کے اخلاق نے اسے ٹارچ بیئرر آف سویلائزیشن اینڈ کلچر بنا دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ان عرب کے مردوں کو مسیحا کس نے بنایا؟ یہ حضور کے اخلاق نے ان کے دلوں کو جیت لیا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ تم جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آقا کہتے ہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے آپس کی قدورتیں مٹیں گی، عداوتیں مٹیں گی، محبت بڑھے گی۔ آقا کہتے ہیں ایک کام کرنا، اس کو اپنی بالکل پھیلا دینا، اس نسخے کو
सीने दिल से लगा लेना। उस नुस्खे को अगर तुमने लगा लिया तो मोहब्बत बढ़ेगी, नफरत घटेगी। आका फरमाते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, आपस में सलाम को फैला दो। बड़ा छोटे को, छोटा बड़ा को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, पड़ोसी पड़ोसी को, इमाम मुक्तदी को, मुक्तदी इमाम को, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, जो भी साहिब ईमान मिले खूब सलाम कर, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में दूरियां घटेंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा होगा। तो मोहब्बतों को पैदा करने के लिए घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि आजिज़ी और खाकसारी की तस्वीर बन जानी है। जब कोई निशानदेही करे कि आप ये गलत कर रहे हैं, घमंड का पुतला नहीं बनना है, बल्कि फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ हमसे ये खता हुई है, अब अपनी खता की दुरुस्तगी कर लेनी, इस्लाह कर लेनी है। मगरूर हमेशा जलील होता है और आजिज़ो खाकसार हमेशा सुरखरू होता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नरमी इख्तियार करता है, तवाज़ो इख्तियार करता है, झुक जाता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अब वो अपनी निगाह में तो छोटा होता है, लेकिन लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे मुअज़्ज़म और मोहतरम बना देता है। और जो अपने मन में बड़ा बनता है कि मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा नौकर, मेरा चाकर, मेरी नौकरी, मेरी फैक्ट्री, मेरी मुलाजमत, मेरा मॉल, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरा 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 मैं जो करता रहता है, तो अपने मन में तो बड़ा बनता है कि मेरे से अच्छा गांव में कौन खाता होगा, मेरे से अच्छा गांव में किसके घर में टाइल्स लगा होगा, मेरे से अच्छा ग्रेनाइट कौन लगाया होगा, मेरे से अच्छी गाड़ी कौन चलता होगा। मैं तो हुजूर क्या कहते हैं कि जो अपने मन में बड़ा बनता है, अल्लाह उसे फी आयुनी नास, इन द आईज ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम कुफ्फारो मुशरिकीन की सोसाइटी से अपने समाज को, वहां से स्पिरिट मत ले, वहां से डार्कनेस मत ले, वहां से अंधेरा मत ले, बल्कि अपने समाज को उज्जवल कर, अपने समाज को रोशन कर, अपना सारा गुरूर मिटा दे, अपना सारा घमंड मिटा दे, अपने दिल में पैदा हो नफ्स की सारी शरारत मिटा दे, मुस्तफा को मान ले, मुस्तफा की बात मान ले, तेरे घर में मोहब्बत का माहौल, समाज में मोहब्बत का माहौल, सोसाइटी में मोहब्बत का माहौल, तू उसके घर में रहेगा, मोहब्बत की जन्नत में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वरना मकान तो सब बना रहा है, गाड़ियां तो सब खरीद रहा है, इस कदर सस्ता है मकान कि जो तेरे घर में गाय चराता था वह तुझसे अच्छा घर बना रहा है। जो तेरे बाप दादा के घर में, जिसको अपनी जबान में कहते हैं बाप की गोड़ी में, जो बैल के लिए घास काटता था, आज वो बुलेट पे चल रहा है, 7 लाख के बुलेट पे। क्या रहा? ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। यह दुनिया की वजह से किसी को इज्जत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज दुनिया इतनी सस्ती हो गई है। यह दुनिया मुशरिकों और कुफ्फार को ज्यादा दी जा रही है। अगर कुरान पढ़ लिए होते तो कभी गरीबी का शिकवा न कर दे, और कभी किसी मालदार कुफ्फार और मुशरिकीन को देखकर अपने ईमान का सौदा नहीं करते। अपने बाल बच्चों को बताएं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी कुफ्फारों मुशरिकीन के लिए सजा दी गई है। The life of this world has been decorated for disbeliever। इस दुनिया की जिंदगी जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो मुशरिक है, उसके लिए अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी सजा दी है। दौलतों से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, खूबसूरती से, हुस्नो जमाल से खूब सजा दिया है। वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और ये कुफ्फार और मुशरिकीन मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, साहिब ईमान को देखकर हंसते हैं, इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनके कच्चे घर का मजाक उड़ाते हैं, इनके कसरत से बच्चा पैदा करने वाले सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं, इनके बाल बच्चों के जाहिल होने का मजाक उड़ाते हैं, इनके मदरसों, इनकी मस्जिदों का मजाक उड़ाते हैं। यह नमाज लेके रह गया, दुनिया आसमान पे पहुंच गई, लोग चांद पे पहुंच गए, यह नमाज लेके बैठ गया। ये दिलों को तकलीफ देने वाली बातें हर कदम कदम पे मुशरिकीन कर रहे हैं, ताकि हमको इस कदर अंदर से
توڑ دے کہ اس کا موہ اسلام سے بھنگ ہو جائے، ان کے دل میں جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہ نکل جائے، اس جو اسلام کی خاطر جان دینا چاہتا ہے یہ کوالٹیز کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس لیے بار بار یہ ہمارے پیغمبر کے خلاف، بار بار ہماری مسجدوں کے خلاف، بار بار ہمارے مدرسوں کے خلاف، کیا امریکہ، کیا جاپان، کیا چائنا، کیا ڈنمارک جیسے ملک کے سربراہ لوگ قرآن پاک کو جلا کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک کو ٹوائلٹ روم میں ڈال کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک تو ایک کتاب ہے، فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو اخلاق کی، مروت کی، احسان کی، فریٹرنیٹی کی، برادرہوڈ کی، ایکویلٹی کی، مساوات کی، لو کی، پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر یہ اس کتاب کو جلا کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ البتہ اے مسلمان، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ چند کم پڑھے لکھے لوگ اگر آپ کے قرآن کے خلاف، آپ کے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے تو آپ کو نرفس ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ نفرتوں کا چشمہ پہن کے بولتے ہیں۔ 7 سمندر پار کا ایک بہت بڑا رہنما، ایک بہت بڑا رائٹر، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ کیا بولتا ہے؟ جس 7 سمندر پار سے ہوائی جہاز ملتا ہے، جس 7 سمندر پار سے مائکروفون ملتا ہے، جس 7 سمندر پار سے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، یہ ساری چیزیں ہندوستان کا کوئی بہادر نہیں بنایا ہے، یہ ساری چیزیں امریکہ اور یورپ سے آ رہی ہیں، کیونکہ ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے، اس کو ٹائم برباد کرنے سے فرصت نہیں ہے، اس کے نزدیک ایک ایک منٹ قیمتی ہے، تو وہ محنت کیا دماغ جلا یا مائکروفون دے دیا۔ اب دنیا کے کروڑوں لوگ مائکروفون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو آواز 50 قدم تک نہیں جا سکتی تھی 2 کلومیٹر دور تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں، 7 سمندر پار کا کرسچن ہے، یہودی ہے۔ ہوائی جہاز امریکہ کے 2 بھائیوں نے دیا ہے، ٹیلی ویژن جیل بیئرڈ نے دیا ہے، یہ موٹر کار جو ٹیمپو سے لے کے ٹرین اور پلین تک میں جو موٹر استعمال ہوتا ہے اس کو ہینری فورڈ نے دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہے۔ تو وہاں کا ایک دانشور ہندوستان کے بہت سارے دانشوروں سے کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ بھلے ہی ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم اس ملک سے ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں، البتہ جو کوالٹی ہے اس کو تو ماننا پڑے گا، جو ہماری کمزوری ہے اس کو تو ماننا پڑے گا۔ اب ہمارا بیٹا وہ بندر ہے، ہمارا بیٹا چھشندر ہے، چپراسی بھی نہیں بن پایا، وہ گھومتا رہا ادھر ادھر منہ دیکھتا رہا، وہ چپراسی بھی نہیں بنا۔ اب تو باپ تو کہے گا کہ بیٹا ہمارا بندر لگ رہا ہے۔ اب ایک باپ دن بھر میں 50 بار اپنے بیٹے کو بندر بولتا ہے، چھچندر لگ رہا ہے، بندر لگ رہا ہے۔ یہ باپ کا دل جلتا ہے کہ دوسرے کے بیٹا لائر بن گیا، بیرسٹر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، پروفیسر بن گیا، ویگیانک بن گیا، اور ہمارا بیٹا بندر اور چھچندر بن گیا۔ یہ باپ کا دل جلتا ہے، تب وہ اپنے بیٹے کو بندر چچندر کہتا ہے۔ تو اب ایسا نہیں کہ صاحب ہم کو اپنے بیٹے سے نفرت ہے، ہمیں اپنے بیٹے سے نفرت ہے، ہمیں اپنے بیٹے سے دشمنی ہے۔ یہ دشمنی میں نہیں، یہ پیار سے بول رہا ہے کہ وہ بیرسٹر بن گیا اور تم ہمارا لال، تم کو بیرسٹر بننا تھا اور تم بندر بن کے رہ گئے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ نفرتوں میں جیتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، 3 گھنٹے سنیما ہال میں رہنا یہ کس قدر انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے۔ مسجدوں میں 5 منٹ تقریر لمبی ہوئی تو بوجھ معلوم ہوتا ہے، جلسے میں 10 منٹ خطاب لمبا ہوا الجھن ہونے لگتی ہے۔ یہ 3 گھنٹہ پیسہ دے کر آنکھ کا زنا جو ننگی عورتوں کو دیکھ کے ہوتا ہے اس کا کوئی ملال نہیں ہے۔ یہ بتائیں یہ کیا ہوائی جہاز یہ دے پائے گا 3 گھنٹے فلم ہال میں گزارتا ہو؟ یہ کوئی بڑا کام کر پائے گا؟ نہیں، بڑا کام وہ کرے گا جو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے گا، جو ایک ایک منٹ کو اپنے پریشس سمجھے گا۔ اور یہ فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے، یہودی کے پاس نہیں ہے، مگر وہ ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور ہمارے پاس وہ فارمولا آج 1400 سال سے موجود ہے۔